सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। मैंने मारा एक सांप को जो था एक जिन। फिर जिन्नाती अदालत में हुआ मेरा फैसला, क्या मुझे दी गई सज़ा। आइए एक और सच्ची कहानी आपके सामने पेश करते हैं, और उससे पहले गुजारिश करती हूँ हमारे चैनल वफा अंडोल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। काला स्याह नाग तड़प रहा था, मचल रहा था, बल खा रहा था। सांप अपनी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन एक जवान मर्द की गिरफ्त, हाथ की हो या पाँव की, उससे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर होता है। और जब उस गिरफ्त में कोई जज्बा भी शामिल हो तो फिर ये गिरफ्त एक शिकंजा बन जाया करती है। काला नाग मेरे दोनों पाँव के नीचे दबा हुआ अपनी पूरी ताकत से फरार होने की जद्दोजहद में मसरूफ था। बात दरअसल यूँ थी कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अचानक रुकू में जाते वक्त मेरी निगाह टांगों के दरमियान गई। एक स्याह सांप हन उठाए झूम रहा था। ओह, उसकी निगाहों की चमक से मैं हैरत में डूब गया, उसके जादू में खो गया। मौत मुझसे इस कदर करीब थी कि मेरे आज़ा मफलूज हो गए, मैं हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक मैं खौफ के आलम से आलम होश में आ गया। फिर मुझे पता ना चला कि कौन सी ताकत मुझ में दर आई और किस तरह वो सब कुछ हो गया। एक पाँव सांप के सर पर था और दूसरा उसकी दुम पर, और मैंने पूरी ताकत से उसे दबा रखा था। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया। सांप के मुंह को मैं पाँव की एड़ी से कुचलने में लगा हुआ था। हथियार कोई भी पास नहीं था, वरना उसका तिया बाजा फौरन कर देता। सांप को बल खाते देखकर मैं हैरत में डूब गया। पता नहीं मेरे जी में क्या आया कि नीचे झुककर मैंने सांप के बल खाते हुए जिस्म पर उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। कितना मुलायम था उसका वजूद, लेकिन उस वजूद में इंसान के लिए कीना, बुक्स, इंतकाम, दुश्मनी, हलाकत भरी हुई थी। और फिर अचानक ही मेरा पाँव जरा सा, बिल्कुल जरा सा अपनी जगह से हिल गया और सांप की दुम आज़ाद हो गई। और फिर अपनी नर्मो नाजुक और मुलायम वजूद मेरी टांग के गिर्द लपेट चुका था। मुझे अपनी पिंडली की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई, लेकिन मैंने इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लेते हुए सांप के सर को पूरी कुव्वत से कुचल दिया। मुलायम वजूद की गिरफ्त मेरी टांग पर ढीली पड़ गई और चंद लम्हों के बाद एक स्याह सांप, कीना परवर दुश्मन, मेरे कदमों में मुर्दा पड़ा हुआ था। मैंने अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र अदा किया और बाहर आकर हाथ पांव धोए, फिर वजू किया और एक छड़ी लेकर वापस कमरे में आ गया। सांप को उठाकर बाहर फेंक दूं, ये मैं सोच रहा था। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि सांप अंदर कमरे में मौजूद नहीं है, और जहां मैं उसे छोड़कर गया था वहां की जमीन स्याह हो रही है। जली हुई हालत में मुझे महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी ने आग लगा दी हो। मैं चंद लम्हे हैरत ज़दा खड़ा रहा और फिर नमाज में मशगूल हो गया। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है, तमाम दुनियावी कामों को मैं एक तरफ डालकर अल्लाह ताला के हुजूर झुक गया। मेरी आदत है कि मैं किसी भी जानदार को दुख देना पसंद नहीं करता, और मोजी को, यानी जो इंसान की जान ले ले, उसको जिंदा देखना पसंद नहीं करता। मोजी कत्ल हो चुका था। सांप को नमाज की हालत में मैंने मार दिया था और दिल मुतमईन हो चुका था, मगर कुछ देर के बाद एक अजीब सी बेचैनी, बेकली सी महसूस होने लगी। दिल घबरा रहा था, मगर मचल भी रहा था। जी में आ रहा था कि बाहर निकल जाऊं, दूर, कहीं दूर, जहां कोई कोई इंसान ना हो, शहर का शोर ना हो, सुकून हो, मुकम्मल सुकून, खामोशी हो, मुकम्मल खामोशी। शाम धीरे धीरे चली आ रही थी, सूरज भी गुरूब हो रहा था, हल्का हल्का उजाला मौजूद था। मैं बगदाद के इलाके को पीछे छोड़ता हुआ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों यानी पहाड़ों के खुले मैदान की तरफ जा रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ रहे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं दिल के हाथों मजबूर होकर किसी तरफ बगैर किसी मकसद के चल पड़ा हूँ। लेकिन न जाने क्यों, जिस दिन से उस सांप को मारा था, मेरे दिल में बेकली थी और मेरे कदम खुद ब खुद उस मैदान की तरफ जा रहे थे। आज का दिन शायद एक अजीब दिन था। मैं अपने ध्यान में गुम था। शहर की आबादी बहुत दूर रह गई थी। अचानक ही मेरी निगाहें चकाचौंध हो गई, फट गई। सामने बहुत से खेमे लगे हुए थे, इंतहाई बेशकीमत और खुशनुमा खेमे, जिनको आज तक मैंने नहीं देखा था। उनके दरमियान काफी ऊंचाई पर
ایک بہت بڑی شمع روشن تھی جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی اور سارا علاقہ منور ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی، آنکھوں کو پھاڑ دینے والی وہ روشنی اسی شمع سے پھوٹ رہی تھی، لیکن میں حیران تھا کہ اتنی تیز ہوا کے باوجود وہ اب تک بجھ کیوں نہیں رہی ہے۔ ساکت ہے، بالکل ساکت، ایک ہی جگہ جمی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ابھی میں حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ دو آدمی جو دربانوں جیسی وردی پہنے ہوئے تھے میرے ادھر ادھر آ گئے۔ انہوں نے میرے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور بولے، چلو تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، کیسا بادشاہ اور کیسا بلاوا؟ لیکن ان کی مضبوط گرفت میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بہت خوبصورت سے خیمے میں آ گئے۔ خیمے میں کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں اور ان پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ خیمہ بہت بڑا تھا۔ خیمے کے سامنے والے سرے پر ایک بڑی کرسی تھی جس پر عجیب سا شخص تھا۔ اس کی صورت سے اس قدر جلال اور رعب ظاہر ہو رہا تھا کہ میں اس سے نظر نہیں ملا سکا اور نیچے دیکھنے لگا۔ اچانک وہ گونجدار آواز میں بولنے لگا، مقدمہ پیش کیا جائے، اور دوسرے ہی لمحے دو لوگ میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ دربان مجھے چھوڑ کر ہٹ چکے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا، جہاں پناہ، اس آدم ذات نے، اس انسان نے ہمارے ایک بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ہم خود اس وقت وہاں موجود تھے لیکن ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ تم نے کیوں اپنے بھائی کی مدد نہیں کی؟ جواب دو۔ جہاں پناہ غضب بھری آواز میں بولے۔ میں حیران سا سب کی صورتیں دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں تعجب میں تھا کہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، کسی انسان کو، پھر یہ لوگ مجھے الزام کیوں دے رہے ہیں اور خواہ مجھے پکڑ کر کیوں لے آئے ہیں؟ کون ہے یہ لوگ؟ عالی جاں، یہ اس وقت مسجد میں تھا۔ دوسرا شخص بولا، اور شاہ سلیمان علیہ السلام کا حکم ہے کہ کسی آدمزاد کو مسجد کے اندر کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ شاہ سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے وقت اس کی گردن جھک گئی اور تمام حاضرین نے بھی اپنے سر جھکا لیے۔ جہاں پناہ گرجے، تم حق پر ہو، اس شخص نے واقعی قتل کیا ہے، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ حاضرین پکار اٹھے، لازماً سزا ملنی چاہیے۔ اچانک ان میں سے ایک کرسی نشین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دو لوگوں سے سوال کیا، ایک آدمزاد کیسے ہمارے بھائی کو قتل کر سکتا ہے؟ آدمزاد تو بڑی کمزور نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی لمحے جہاں پناہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بولے، ہاں بالکل، اس نقطے پر تو ہماری نظر نہیں گئی۔ ایک آدمزاد یعنی ایک انسان میں بھلا اتنی جرت اور طاقت کہاں کہ وہ ہمارے ساتھی کو جان سے مار دے؟ ان میں سے ایک شخص بولا، حضور، وہ اس وقت سانپ کی صورت میں تھا اور اس انسان نے اسے آسانی سے ہلاک کر دیا۔ ہم نے خود دیکھا، اس کے منہ اور دم پر اس نے پاؤں رکھا تھا، لیکن وہ سانپ کی صورت بن کر مسجد میں کیوں گیا تھا؟ بادشاہ کی آنکھیں شعلہ بار ہو رہی تھی، غصے سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ تو ہم نہیں جانتے وہ کیوں گیا تھا۔ دونوں کی آواز ڈوب گئی۔ مقتول کی لاش حاضر کی جائے، حکم دیا گیا اور فوراً ہی ایک مردہ سانپ پیش کر دیا گیا۔ میں حیران تھا، یہ تو وہی سانپ تھا جسے میں نے آج نماز عصر کے وقت مسجد میں ہلاک کر دیا تھا۔ اب معاملہ کچھ میری سمجھ میں آنے لگا، یعنی وہ سانپ دراصل سانپ نہیں بلکہ جن تھا، اور جن کے درمیان میں تھا وہ لوگ بھی انسان نہیں تھے بلکہ جنات کا بادشاہ تھا جو میرے سامنے تھا، اور وہ لوگ جو مقدمہ لے کر آئے تھے، جن کے بھائی کو میں نے مار دیا تھا، جن کے ساتھی کو ہلاک میں نے کر دیا تھا، وہ لوگ بھی جنات میں سے تھے۔ میں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کبھی ڈر محسوس نہیں کیا۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ نماز کی حالت میں ہم موذی جانور کو مار سکتے ہیں، سانپ کو بھی۔ مجھ پر کوئی بھی جرم عائد نہیں ہوتا، اور اب ان کی بحث ایک نیا موڑ مڑ چکی تھی۔ سردار پوچھ رہا تھا، وہ سانپ بن کر مسجد میں کیوں گیا تھا؟ یہ اس کا بڑا جرم ہے۔ اس آدمزاد نے مغالطے میں یعنی غلطی میں اسے ہلاک کیا تھا۔ سردار کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، کیا میں کچھ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ سردار بولا، کہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ سردار نے جواب دیا، الحمدللہ، ہم سب اسلام کے شیدائی ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ دین اسلام کے پیروکار ہیں تو میری بات غور سے سنیے۔ میں نے آپ کے ساتھی کو کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر ہلاک نہیں کیا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ در حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، یعنی وہ سانپ نہیں ہے اور وہ کوئی جن ہے، تو میں اسے قطعی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کو قطعی میں جان سے نہیں مارتا، بلکہ اس کو وہاں سے جانے دیتا۔ مگر وہ ایک سانپ کی صورت میں تھا، اور سانپ انسان کا جانی دشمن ہے، اور کسی موذی جانور کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے
کہ میں نے اپنے ایک دشمن کو ہلاک کیا تھا۔ اگر آپ مجھے قصوروار سمجھتے ہیں تو میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میں نے دیکھا سردار میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوا، سب بزرگوں کو اکٹھا کیا جائے، میں ان سے اس بارے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ معاملہ بڑے نازک موڑ پر آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میدان میں بہت سی کرسیاں اور بچھ گئی اور ہزاروں سفید ریش یعنی سفید داڑھی والے اشخاص بزرگ ان پر بیٹھ گئے۔ جب سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو سردار نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر ان سے اونچی آواز سے کہنا شروع کیا، آج آپ کو اس لیے تکلیف دی گئی ہے کہ ایک عجیب بات پیش آ گئی ہے۔ اس آدم ذات یعنی اس انسان نے ہمارے ایک ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے، اور ہمارا ساتھی اس وقت ایک سانپ کی صورت میں تھا اور بلا وجہ مسجد میں گھس گیا تھا۔ آدم ذات کا کہنا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا جب وہ سانپ اس کی ٹانگوں کے درمیان آ گیا، اور ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ آدم ذات سچا ہے۔ آدم ذات نے سارے واقعات بیان کر کے کہا ہے، اگر وہ قصوروار سمجھا جاتا ہے تو وہ ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ ہم آپ سب سے پوچھتے ہیں، کیا ہمارا ساتھی قصوروار تھا یا یہ انسان؟ اگر یہ انسان قصوروار ہے تو اسے کیا سزا دی جائے گی؟ یہ کہہ کر سردار بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے اٹھ کر کہنا شروع کیا، ہمارا اور ہم سب کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ قصوروار ہمارا ساتھی جن تھا۔ وہ کیوں ایک سانپ کی صورت میں مسلمانوں کی عبادت گاہ میں جا گھسا تھا، یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ انسان کا قصور بہت کم ہے، تاہم اسے کوئی نہ کوئی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی اعظم ذات کو ایسی جرات نہ ہو کہ وہ ہمارے کسی ساتھی کو ہلاک کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا، آخری صفوں میں ایک بے حد بوڑھا شخص جس کی بھویں سفید ہو چکی تھی اور جس کی داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، عالم پناہ شاہ جنات، آدم ذات کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ اگر انسان کسی جن کو اس وقت ہلاک کر دے جبکہ وہ جن کسی دوسری بدلی ہوئی شکل میں ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، آپ یہاں آ جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سفید داڑھی والے بزرگ چل کر میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا۔ ان کے چہرے پر جو تقدس، جو جلال اور جو نور برس رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ سردار نے اعلان کر دیا، آدم ذات آپ بے قصور ہیں، ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں، جائیے، آپ آزاد ہیں۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا سارا میدان خالی پڑا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا میں کس قدر خوش تھا۔ پھر میں اطمینان سے اور سکون کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ یقیناً جنات بھی انصاف پسند ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ برا کیا جائے تو وہ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کریں گے، انتقام نہیں لیں گے۔ دراصل ہم انسان اس حکم پر چلتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پر ہم اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کی عزت کبھی کبھی کھو دیتے ہیں۔ ہمیں ہر مخلوق کی عزت کرنی ہے کیونکہ ہر مخلوق کو ہمارے رب نے پیدا کیا ہے۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہیں۔ اس لیے اس کے بعد سے پھر میں نے کبھی کسی جن کو اپنے پاس نہیں دیکھا، نہ ہی کسی سانپ کی صورت میں، نہ ہی کسی اور جانور کی صورت میں، پر وہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ السلام علیکم۔